बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि एक तो माज़रत चाहता हूँ, वीडियो शायद आपको थोड़ी लेट मिलेगी। उसकी वजह ये है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ भी इंटरनेट का मसला है, और पाकिस्तान में इंटरनेट का तो लगातार मसला है ही। ये पता नहीं कब रिजॉल्व होगा। हुकूमत इसके ऊपर दावे करती रहती है, कभी कहते हैं जी हमारा इंटरनेट बहुत तेज़ चला है। 2024 में जब इंटरनेट को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है इन्होंने, तो क्लेम ये कर रहे हैं जी इंटरनेट हमारा कोई 28% ज़्यादा तेज़ चला है। अगर ये तेज़ चला तो भाई ये हाथ बंदे हैं आपके आगे, आप इसको बंद ही कर दें, फिर हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। ये तो बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। कम से कम पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट ही खोल दें भाई। वो एक कंपनी है इलन मस्क की, दुनिया के कई मुल्कों में चलती है। पाकिस्तान के अंदर ये उनको एक एनओसी देंगे तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में भी काम शुरू कर देगी। बेशुमार लोग पाकिस्तान के अंदर उसके एंटीनाज लेकर आए हुए हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो अपने साथ ले आते हैं। वो पूरी दुनिया में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता स्टार लिंक का। और उसके सैकड़ों रॉकेट्स जो हैं, या वो जो उसके सैटेलाइट्स हैं, वो हर वक्त आपके मदार के अंदर से ऊपर से पाकिस्तान से भी गुजरते रहते हैं। आप जाके चेक करें तो वो गुजरते रहते हैं। जब ऑलरेडी इंटरनेट की एक फैसिलिटी मौजूद है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी बहुत अशद ज़रूरत है उनको दी जाए। अब हम पता नहीं कौन सी सदी में अभी तक जी रहे हैं, पत्थर के ज़माने में हम रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आधी रात को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत खोलकर फैसला महफूज किया गया है। इमरान खान साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद सियासी शख्सियत बन गए हैं जिन्हें आधी रातों तक केस चलाकर सजाएं दी गई हैं, और ये रिकॉर्ड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यानी इससे पहले भी इमरान खान साहब को जब जल्दी जल्दी ट्रायल करना था, सजाएं देनी थी, तो रात गए तक केसेस लगाए गए और रात गए इमरान खान साहब को उजलत के अंदर सजाएं दी गई। फिर वो सारी सजाएं उड़ गई। जब मामला हाई कोर्ट्स के अंदर गए तो वो टिक ही नहीं पाए और वहाँ पे वो खड़े नहीं हो पाए, फारग हो गए। अब एक खेल खेला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश की जा सके, जो कोशिश नाकाम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आधी रात को जनाब ये अलकादर वाला केस चलाकर इसका फैसला महफूज किया गया है, लेकिन इसके कुछ हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उन्होंने कहा, और सलमान सफदर साहब ने ये भी केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा है। बड़े प्रोफेशनल वकील के तौर पे वो सामने आए। उन्होंने बताया कि 171 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी, ये 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट नहीं थी। एक तो फिगर ही गलत बताते हैं, ये 19 मिलियन पाउंड इसमें ज़्यादा बताते हैं। तो 171 मिलियन पाउंड की ये अमाउंट थी और मलिक रियाज की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा जमा करवाया था बरतानिया से। जब ये पैसा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया था। इसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारी भी की थी और मुनाफा भी कमाया था। तो जितना पैसा ये आया था 171 मिलियन पाउंड, आज ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ये पैसा बरतानिया ने मलिक रियाज से फ्रीज़ किया, फिर डी फ्रीज़ किया, और वो पैसा किसी भी स्टेज पर बरतानिया ने गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया, या बरतानिया ने ऐसे कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिए जिनसे पता चलता कि ये पैसा गैर कानूनी है। अब मलिक रियाज ने अपनी एडजस्टमेंट में वो पैसा जमा करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो चला गया पैसा। अब अगर इसमें करप्शन है तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने तो इसमें से 1 रुपया नहीं लिया। करप्शन तो वो होती है जो आपके जाती मफाद में, जाती फायदे में आए। जैसा कि इमरान खान साहब ने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो आप सवाल कर सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपने बनाई है, कैसे बना ली, ये पैसा कहां से आया। अब अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला इससे बिल्कुल हटके है और वो एक अलग चीज़ है। वो एक यूनिवर्सिटी है जिसकी ज़मीन डोनेशंस के ज़रिए ली गई थी और लोगों से फंडिंग ले लेकर इमरान खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। वो एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे अभी भी तालीमी काम जारी है। वो फंड्स की किल्लत का शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, वो बेचारे परेशान भी थे कुछ अर्सा पहले, और वो ये कह रहे थे कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, हुकूमत तो इसके बारे में सोच ही नहीं रही। बहरहाल ये केस भी आधी रात को केस का फैसला महफूज किया गया है और ये सुनाया जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इसलिए सुनाया जाएगा कि फौरी तौर पे मौसम सरमा की छुट्टियां अदालतों को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील होनी है, तो वहाँ आमिर फारूक साहब हैं। फिर छुट्टियां लंबी 8 जनवरी तक, तो 8 जनवरी तक तो इमरान खान साहब अपील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाने की भी तैयारी हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस लगेगा तो कोशिश की जाएगी कि उन जजेस के पास ना लगाया जाए जो इंसाफ करने में भरोसा करते हैं या इंसाफ करने की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ये हुकूमत और निज़ाम बहुत तंग रहा है।
وجہ یہ ہے کہ وہ ججز دباؤ میں نہیں آئے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا اور انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کو مسترد کیا ہے۔ اسی لیے ان ججز سے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا جب وہ معاملہ کھلا تو وہ ٹریبیونل ان ججوں سے لے کر وہ شفٹ کر دیا گیا، ایک ریٹائرڈ جج کو دے دیا گیا۔ اب اپنی مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے کیس کو وہاں شفٹ کیا جائے، لیکن یہ سارا کچھ کیا اتنا ہی آسان ہوگا؟ ابھی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے، لیکن ایک ریکارڈ تو بن گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہنے کے لیے ایک بات اور آ گئی ہے کہ راتوں کو عدالتیں کھول کر اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا تو وہ عمران خان ہے۔ ایسا تو کسی اور کے ساتھ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اب پھر رات کو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی آدھی رات تک جو ہے وہ کیسز چلائے گئے ہیں، وہ کیسز بھی کچرے کے ڈبے میں گئے اور تاریخ کے کوڑا دان میں گئے۔ یہ کیسز کے فیصلے کہاں جائیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ میں یہاں سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی انصاف کی فراہمی ججز کی آئینی ذمہ داری ہے۔ یہ آئینی ذمہ داری ہم جج صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جب نظام ججز کو یہ کہہ دے کہ آپ نے اس شخص کے خلاف فوری طور پہ فیصلہ سنانا ہے تو آدھی رات کو بھی فیصلے ہوتے ہیں، آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، اور آدھی رات کو ایک ہفتے کے اندر 3 4 بڑے اہم فیصلے سنا کے ایک شخص کو اور اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اس سے بلے کا نشان بھی لے لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ ہی چیف جسٹس تھے جب ابھی چند دن قبل اسلام آباد میں آپ کے سپریم کورٹ سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر سریعام گولیاں مار کر نہتے مظاہرین کو، درجنوں مظاہرین کے اوپر سریعام گولیاں چلائی گئی ہیں، جن میں 12 لاشیں انہوں نے دفن کی ہیں، اور وہ ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں ان کے بہت سارے افراد لاپتہ ہیں۔ آپ ہی کے دور میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، 20,000 بندے گرفتار ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، خواتین اور بچوں کا اغوا ہوا، کے پی ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس آپ کے ساتھ والی عمارت ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، لیکن ججز نے انصاف نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ججز اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ سوال تو پھر یہی اٹھتا ہے نا، اگر تو یہ آئینی ذمہ داری ہے تو یہ پوری ہونی چاہیے تھی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں جیلوں میں جا کر ملاقاتیں کرنا اور ساری چیزیں چیک کرنے کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ اب خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ممبر ہیں اور انہیں اختیارات دیے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ اب سب سے زیادہ پاکستان میں جس قیدی کے لیے آواز اٹھتی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب وہ اپنی رپورٹ مرتب کر رہی ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی اور ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کی اوقات یہ ہے کہ جیل کا ایک سپریڈنٹ جو ہے وہ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور وہ نہیں ملنے دیتا۔ اب انہوں نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے ملائیں، اب چیف جسٹس کو دوبارہ لیٹر لکھا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایک سپاہی کو بھی اگر نظام ایک سپاہی کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ دے نا، ایک سپاہی کے سر کے اوپر بھی نظام ہاتھ رکھ دے تو وہ سپاہی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس سے آپ فرعون کی طرح کام کروا لیں، جیسے مرضی کروا لیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن بیرونی دباؤ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں۔ یہ امریکی سفیر کا سٹیٹمنٹ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ امریکی سفیر پاکستان میں جب بھی کبھی بات کرتے تھے تو وہ ڈونلڈ بلوم ان کا نام ہے۔ یہ جب یہ لوگ بات کرتے تھے دہشت گردی کی جنگ کی بات کرتے تھے، پاکستان کی یو ایس ایڈ کی بات کرتے تھے، فنڈنگ کی بات کرتے تھے، معیشت کی بات کرتے تھے، لیکن اٹ از فرسٹ ٹائم یہ اب ان کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ امریکہ تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس کو۔ اب وہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، جمہوری حقوق، آزادی اظہار رائے، بنیادی انسانی حقوق اور جو جمہوری آزادیاں ہیں۔ اب ان چیزوں کے بارے میں امریکنز بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن کا ایک پورا اورا تھا یا جو بائیڈن کی پوری ایک پالیسی تھی وہ اب بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اور بھی آیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بائیڈن کے جانے سے پہلے جو بائیڈن کی پالیسی جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا بریفنگ دیتے ہوئے کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو کچھ بھی پاکستان کے انتخابات میں ہوا، اب امریکہ کہتا ہے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی بات آتی ہے تو ہم نے اس پر بات کی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بے ضابطگیوں کے جوابات قانون کی حکمرانی کے ساتھ مطابقت رکھنے چاہیے۔
یہ ہے جناب امریکہ کا بدلتا ہوا موقف۔ اب اس میں عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی سپورٹ کیا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے لیے ان معاملات میں اب تک جو سب سے بڑی سپورٹ ہے، یا اس پورے سسٹم اور عمران خان صاحب کے سامنے جو ایک دیوار کھڑی ہے، یعنی عمران خان اور سسٹم کے بیچ میں، ورنہ سسٹم عمران خان صاحب کو کب کا کھا جاتا۔ ایک دیوار جو عمران خان اور سسٹم کے بیچ میں کھڑی ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کبھی بھی عمران خان صاحب کا موقف کب کا فوت ہو گیا ہوتا، عمران خان صاحب کا بیانیہ مر گیا ہوتا، دم توڑ گیا ہوتا اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا۔ کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کے بڑے بڑے ترم خان ساتھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے نا، تو یہ سوشل میڈیا والوں نے نہیں چھوڑا۔ ان میں بیشتر لوگوں نے ملک چھوڑ دیا لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ ان میں بیشتر لوگ جیلوں میں گئے لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی اپنے گھروں سے لاپتہ ہیں لیکن انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو خود روپوش ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ سوشل میڈیا نے جتنی قربانیاں عمران خان کے لیے دی ہیں، عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی نے جو لوگ بینیفیشری تھے انہوں نے اس کا 10% بھی قربان نہیں کیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی تنقید کا کسی نہ کسی دور میں نشانہ بنے، یا یہ کمپرومائز ہوئے، یا انہوں نے غلط فیصلے کیے، یا کسی موقع پر انہوں نے کمزوری دکھائی، تو پھر سوشل میڈیا نے ان کی درگت بنائی۔ اب یہ اس چیز کا بدلہ لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر چند ایک لوگ دیکھیں، سوشل میڈیا بہت بڑا ہے عمران خان کا، ملینز آف فالوورز ہیں عمران خان کے، انکنٹرولیبل ہے، عمران خان بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کل کو عمران خان صاحب کوئی غلط فیصلہ کریں گے، سوشل میڈیا عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ پورا سوشل میڈیا عثمان بزدار کے معاملے پہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہوا تھا، کوئی بھی ایک دن عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ وہ انتہائی عمران خان صاحب کا غیر مقبول فیصلہ تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ غلط کو بھی صحیح کہنا شروع کر دے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں وہ سوشل میڈیا کو جان بوجھ کر اٹیک کرتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں وہ 4-5 اکاؤنٹس ہیں ان کا۔ اب وہ جو 4-5 لوگ ہیں بھئی آپ ان کو نشاندہی کر کے ان کا نام لیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا، تو پھر آپ ملینز آف فالوورز کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی 1 2 یا 3 بندوں سے پرابلم ہے کہ جناب یہ 2-3 بندے جو ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اندر گند پھیلانے کے لیے ذمہ دار ہیں، اور بھئی آپ ان 2-3 بندوں کی ذمہ داری لے لیں، ان کا نام لے لیں، بتائیں جناب کہ یہ 2-3 لوگ ہیں۔ ایک تو جرت آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکیں، دوسرا پورے سوشل میڈیا کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں، تو ایکچولی آپ نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں، کہ وہ سوشل میڈیا جسے پورا نظام مل کر عمران خان کے رستے کی دیوار ہے نا، وہ کھڑا ہے عمران خان کے سامنے، جو سوشل میڈیا پورا نظام مل کر نہیں وہ دیوار ہٹا سکا، آپ اس کو اندر سے بیٹھ کر نقب لگا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ اظہر مشوانی نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بہت ساری مثالیں اس کے اندر دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، کیا 20,000 بندہ جو اٹھایا گیا وہ سوشل میڈیا نے اٹھایا؟ کیا چادر اور چار دیواری کا تقدس سوشل میڈیا نے پامال کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت جب گری تھی، رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، تو اس کا ذمہ دار بھی سوشل میڈیا تھا۔ میرے بھی چند سوالات ہیں، کیا رجیم چینج آپریشن سوشل میڈیا نے کروایا تھا؟ یعنی 25 مئی 2022 تک تو عمران خان صاحب کا میڈیا بڑا کنٹرول تھا، سوشل میڈیا۔ وہ اتنا جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا، سوشل میڈیا کا ریئیکشن بھی بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے جبر اور فستائیت بلند ہوتی گئی، سوشل میڈیا بھی، میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ سوشل میڈیا جتنا آپ روکتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ اتنا اوپر جاتا ہے۔ آپ جتنا لاجک کے ساتھ چلیں گے، آپ جتنا زیادہ آئیں گے، آرگومنٹ دیں گے، جتنا اچھا آپ کا لاجک ہوگا، یہ اتنا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ایکچولی یہ عمران خان صاحب کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ایک دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی برطانیہ سے بھی مختلف جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کے وزیر خارجہ کو خطوط لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اسپیشلی جو 26 تاریخ کو قتل عام ہوا، اس حوالے سے وہ بار بار سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ابھی زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے، اینڈریو ایک ایم پی ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے، اور روزانہ کسی ایک آدھے کا 1-2 کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امریکہ میں اور برطانیہ میں جہاں سے پاکستان کو بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے، وہاں پہ آوازیں بہت تیزی سے اٹھ رہی ہیں، اور یہی اس وقت پاکستان میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اب اس کو ڈے ٹو ڈے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا ہے جو بائیڈن کی حکومت جانے میں۔ جو بائیڈن کی حکومت گئی تو اس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر سے ہاتھ اٹھ جائے گا۔ جب ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھ جائے گا تو پھر ان کو ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا عالمی سطح پہ۔
اور پھر ان کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائٹ بھی کیا جائے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے. میری یہ خواہش ہے ذاتی طور پہ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان از ناٹ ریسپانسبل فار دس. یعنی ہم پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کا، پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے لوگوں کا کسی ظلم، زیادتی اور جبر میں کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان کو کسی چیز کی کبھی بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. پاکستانی پرامن لوگ ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں، انہوں نے ووٹ کے ذریعے سے اپنی رائے دی تھی، وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں، شاندار لوگ ہیں. ہاں یہ چند لوگوں کے غلط فیصلے ہیں جن کا نتیجہ پاکستان بھگت رہا ہے. اگر انکوائری کرنی ہے تو ان کے خلاف کی جائے، کوئی پابندی لگانی ہے، کوئی چیز ان سے احتساب کرنا ہے تو چند لوگوں کا کیا جائے جو اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہلکی ہلکی آنچ کے اوپر حکومت کے خلاف تنقید شروع کر دی ہے اور نون لیگ کے خلاف اب بیانات دے رہے ہیں. خاص طور پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے انہوں نے بیانات دینا شروع کیے، سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بیانات دینا شروع کیے، کیونکہ پیپلز پارٹی پارٹنر ان کرائم ہے. جتنے کرائم ہوئے ان کے اندر پارٹنر ہے پیپلز پارٹی. سندھ کے اندر جو ظلم ہوا ہے وہ پنجاب سے کسی صورت کم نہیں ہے. بلاول وہ واحد آدمی ہے جس نے اپنے منہ سے بروٹ میجورٹی کا اور لاٹھی والی جمہوریت کا لفظ استعمال کیا ہے. بلاول زرداری کا اور جمہوریت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بینظیر بھٹو ایک جمہوری خاتون تھی، لیکن بلاول کی ایسا لگتا ہے کہ جمہوری اور سیاسی تربیت بالکل نہیں ہے. پلیٹ میں رکھ کے انہیں اقتدار ملا ہے، پلیٹ میں رکھ کے انہیں پارٹی کی چیئرمین شپ ملی ہے، انہوں نے کبھی کوئی جدوجہد کی نہیں ہے. لہذا بلاول کو یہ لگتا ہے کہ وہ لاٹھی بھی چلا لیں گے اور بروٹ میجورٹی بھی لے لیں گے اور ظلم اور جبر بھی کریں گے اور پھر جمہوری بھی بن جائیں گے وقت آنے پر. لیکن پاکستان کے عوام انہیں پہچان گئے ہیں. اگر سندھ میں ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلاول اپنی سیٹ کبھی نہیں جیت پائے گا، کبھی بھی نہیں جیت پائے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ایک اور چیز ہے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعلامیہ ہے یہاں پہ، اور وہ اعلامیہ دیکھیے کیسے لکھا گیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ بھی ہے شاید کہ ڈائریکٹلی کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائیں، باقاعدہ بندے ڈال کے، اور پارٹیاں بھی ہیں تو اس طریقے سے ایک میکینزم بنا کر کیا جائے، جلد بازی میں کوئی چیز نہ کی جائے. حکومت بھی غیر سنجیدہ ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن رانا ثناء اللہ نے مذاکرات میں ایک بڑی مزیدار بات کی ہے، پہلے وہ بتاتا ہوں آپ کو. میں رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ سمپل تو یہ ہے کہ جو بھی ہم مذاکرات کریں گے، رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھے گی. رانا صاحب آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مذاکرات کریں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ رکھیں؟ یہ تو مذاکرات تو عمران خان صاحب نے ایکچولی کرنے ان سے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار عمران خان سے چھینا ہوا ہے. یعنی جس نے کوئی چیز چھینی ہوئی ہے اسی سے واپس لینی ہے نا. نہ تو آپ فارم 47 جاری کروا سکتے ہیں، نہ آپ اقتدار میں خود سے آ سکتے ہیں، نہ آپ الیکشن میں آپ کوئی سیٹ جیت سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی تو بڑھ گئی ہے، زبردستی آپ کو اقتدار میں آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں لا کر بٹھایا ہوا ہے، اور آپ لوگ نہ اقتدار میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اور عوام میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرہون منت ہیں آپ. اور ایکچولی جو بھی آپ بات کریں گے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر ہے، اور پی ایم ایل این کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ بتائے یا آن بورڈ نہ لے. اب اگر کسی کو کوئی شک باقی رہ گیا تھا تو رانا ثناء اللہ کے، خواجہ آصف کے اور جو باقی لوگ ہیں ان سب کے سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے. نون لیگ کو صرف سامنے بٹھایا ہوا ہے، ڈرا کے، دھمکا کے، خوف زدہ کر کے کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو عمران خان آ جائے گا اور تم لوگوں نے جتنی کرپشن اور بے ایمانی اور لوٹ مار کی ہوئی ہے ایک تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور دوسرا پاکستان کی سیاست میں تمہارا عمل دخل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اس خاندان کا سورج غروب ہو جائے گا. لہذا وہ بیچارے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرنے پہ مجبور ہیں، اور ابھی بھی مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں، فیصلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں. یہ تو نہ 3 میں ہے تو نہ 13 میں ہے، ان کی تو حیثیت کوئی بچی نہیں ہے. فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ اگر اتوار تک مطالبات ہمارے نہ مانے گئے مذاکرات کے حوالے سے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی. ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی نا، اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ نقطہ ہے اعتراض کا، اور وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے عمران خان نہیں بولا، سابق وزیر اعظم نہیں بولا، بانی چیئرمین کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ پابندی جو ہے یہ ایک غیر اعلانیہ پابندی عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی تھی پاکستان کے میڈیا میں، جسے پیمرا نے کہا جی ہم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن یہ ایک غیر اعلانیہ پابندی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کے میڈیا پر لگی ہوئی ہے. اب یہی لفظ اگر پاکستان تحریک انصاف کا اپنا اعلامیہ میں لکھے جائیں گے کہ بانی تحریک انصاف نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی پارلیمانی پارٹی. اب بانی تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان کا لفظ یا سابق وزیر اعظم کا لفظ وہ لکھ سکتے تھے،
تو وہ استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا شاید غلطی ہوئی ان سے. انہیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اتنی دفعہ بانی پی ٹی آئی میڈیا نے اتنی دفعہ کیا اور وہ صرف عمران خان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اعلامیہ میں بھی وہی چیز لکھ دی. ناظرین اور خبریں ہیں میرے پاس, اور کافی ساری خبریں ہیں, لیکن نیکسٹ ویلاگ میں آپ تک میں پہنچاتا ہوں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.